everyone, welcome back to another episode of Circle of Stories Season 2. जिस तरह आप देखते आ रहे हैं अभी तक हम इस सीज़न का हमारा जो थीम है वो चेंजिंग नैरेटिव है. इसमें हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी लर्निंग, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका काम, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करते आ रहे हैं. इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मिस वर्दा नूर मौजूद हैं. वो एक जो हैं वो लॉयर बन रही हैं, इसके साथ वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं. उनका एक इनिशिएटिव है खुदकार के नाम से जो कि लिया में काम कर रहा है और 2030 तक वो पॉवर्टी वहाँ पे ख़त्म करना चाहती हैं. इसके साथ साथ वो ख़वातीन की जो है वो इकनॉमिकल अपलिफ्ट, एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, एजुकेशन के साथ के हवाले से काम कर रही हैं. तो ये सब वो कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या चैलेंजेस है, इस पर हम आज बात करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वर्दा. मेरा पहला क्वेश्चन आमतौर पे यही लोगों से होता है कि जब आप आज जहाँ पर हैं, जो आपने अचीव किया या आपकी पहचान बन चुकी है, वो उसको अगर आप कंपेयर करें 5-6 साल से पहले या 10 साल, जब भी आप देखना चाहते हैं कि सेट पॉइंट के अच्छा क्या मैं जो सोच रही थी मैं वहाँ पहुँची हूँ या मैं वहाँ पहुँचना अभी चाहती हूँ, तो आर यू एबल टू कनेक्ट दोज डॉट्स टुडे? हाँ, अगर पिछले 5 साल में मैं देखूँ, बिकॉज़ मेरी जर्नी आई गेस स्टार्ट ही इन पिछले 5 सालों में हुई है. तो पहली चीज़ तो ये आई बिलीव कि आई नेवर थॉट कि मैं इतनी जल्दी इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी. मेरी टाइम लाइन में ये चीज़ें बहुत आगे थी, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी हो गई हैं. तो उसमें अगर मैं डॉट्स कनेक्ट करूँ तो आई गेस डॉट्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बिकॉज आई बिलीव देयर वाज अ फोर्स पुशिंग मी टू बी एट दिस पॉइंट. तो उसमें अक्सर मैं मेरे लिए तो वो सारी जो कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने वाली, वो बहुत मुझे क्लियर भी नज़र आती है कि मेरा जो मुझे तब नज़र आ रहा था, मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं MBBS करूं. तो मेरा जो अपना प्लान था कि ओके मैं MBBS में जाऊंगी, 5 साल उधर लगाऊंगी, 5 साल के बाद मेरे पास डिग्री होगी तो फिर मैं अब्बू से निगोशिएट कर सकती हूँ कि ओके मुझे अब अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करनी है. बट हुआ ये कि मैंने MCAT दिया, तैयारी भी की, सारा कुछ हुआ, तो बट हमारे टाइम MCAT कैंसिल हो गया. तो मुझे वो एक ब्रेक मिल गया. ब्रेक के दौरान आई डिसाइडेड कि अच्छा मुझे अब लम्स के लिए भी अप्लाई करना है, तो फिर रिपीट में देख लेंगे क्या करना है. बट एक महीने जब मैंने लम्स के टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर अनाउंस हो गया कि MCAT रीटेक हो रहा है इसी साल ही. तो तब फिर मुझे दैट वाज द पॉइंट जब मुझे स्टैंड लेना था अपने लिए. मुझे निगोशिएट करना था कि आइदर मुझे MBBS में जाना है या फिर मुझे कहीं और जाना है और जो मैं करना चाह रही हूँ वो करना है. तो फिर तब मुझे स्टैंड लेना पड़ गया. मैं चाह नहीं रही थी, मैं प्लान करी थी 5 साल बाद अपने लिए स्टैंड लूँगी, बट उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं थी. फिर आई टुक अ स्टैंड. मैं सब कुछ छोड़ के लाहौर आ गई. मैंने कहा देखी जाएगी, लम्स हुआ भी तो देख लेंगे, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, बट अभी करना है. एंड इफ़ आई कनेक्ट दोज डॉट्स तो दैट वाज आई गेस द सो फॉर द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. और उससे काफ़ी चीज़ें इन प्लेस जो अभी हैं दोज आर बिकॉज के उस टाइम पे मैंने स्टैंड ले लिया और मैं MBBS की बजाय इस साइड पे आ गई और अभी जो मैं कर रही हूँ. तो अभी जब आप उस टाइम जिस तरह हम बात कर रहे थे कि MBBS या कोई और चीज़, तो वो कोई और चीज़ डिफाइन थी माइंड में या बस एक टारगेट था कि मैं वहाँ से निकलूँ फ़िलहाल? कोई और चीज़ उस टाइम पे मुझे लग रहा था. एक तो मुझे ये तो कंफर्म था कि MBBS तो मैंने नहीं करना, बिकॉज आई थॉट कि ये मेरे लिए है ही नहीं. मैं कभी भी मेडिसिन में जाके मैं पेशेंट्स को ट्रीट करने वाला मेरे अंदर जम्स है ही नहीं. तो ये तो डिसाइडेड था कि MBBS इज़ नॉट फॉर मी. उसके अलावा तब मुझे लग रहा था मे बी मैं कंप्यूटर साइंस करूँगी, और बिकॉज दैट वाज द ओनली फील्ड जो मैंने MBBS और इंजीनियरिंग के अलावा तीसरी सुनी हुई थी उस टाइम पे. तो मुझे बाकियों का तो कुछ पता ही नहीं था. तो मैं फुल प्लान के साथ, अगेन डॉट्स कनेक्ट करने की बात करें तो मेरा फुल इरादा था लम्स आके कंप्यूटर साइंस करने का. मैंने टेस्ट दिया, सारी चीज़ें हो गई, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए उसमें SAT में कि मेरा साइंस स्कूल में एडमिशन हो जाता. तो बट मुझे लम्स से जो फर्स्ट एडमिशन लेटर रिसीव हुआ वो लॉ स्कूल से हो गया. लॉ मेरी 4th प्रेफरेंस थी और मेरे मार्क्स भी, मतलब लॉ में यूजली होता है कि आपके अगर थोड़े कम मार्क्स हैं तो आपको अपनी 4th प्रेफरेंस में आपको उन्होंने एडमिशन दे दिया. तो मुझे फर्स्ट जो एडमिशन ऑफ़र आई वो लॉ स्कूल से आ गई. तब मैं सोच रही थी कि अच्छा मैं लम्स आऊँगी तो मैं जाके ट्रांसफ़र ले लूँगी साइंस स्कूल में. तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे रिवाइज ऑफ़र आ गई साइंस स्कूल से, तो मेरा कंप्यूटर साइंस में भी हो गया. अब इट वाज अप टू मी अगेन, दोबारा डिसीजन आ गया था कि अच्छा हाँ अब कंप्यूटर साइंस में जाना है या लॉ में जाना है. तो वो फिर दरमियान में दोबारा जो ब्रेक मिली तो उसमें आई री थॉट कि अच्छा हाँ अब क्या करना है, कंप्यूटर साइंस वाकई ही करना है मुझे या नहीं करना. तो तब फिर मैंने देखा कि मेरा जो यूजुअली मैं जो अभी तक करती आई हूँ, जो जिस तरह से मेरा जनरल अपने पैशंस हैं, तो वो ज़्यादा लॉ से लिंक्ड है. तो अब मैं कंप्यूटर साइंस सिर्फ इसलिए चली जाऊँ कि ओके कंप्यूटर साइंस के जाके आप अच्छा कमाना शुरू कर सकते हैं. तो आई गेस वो बहुत बुरा डिसीजन होगा. लॉ में भी शायद कमाई ना हो बाद में जाके, बट
ابھی کے لیے آئی تھنک یہی کر لیتے ہیں, بعد میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا. تو پھر اگین میرے پاس چوائس تھی, تو وہ ڈاٹس کنیکٹ کروں گی, اچھا ہاں سم ون واز پشنگ می کہ نہیں صحیح اس ڈائریکشن میں جاؤ, اور وہ جو ڈیفیکلٹ چوائسیز ہیں وہ بار بار آتی رہی, اینڈ دین آئی چوز دس ون, اور پھر میں لاء میں آ گئی. چلیے اب اس کی جرنی کی بات کرتے ہیں نا. یہ تو ایک لکیلی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو بیچ میں 1 مہینے کا گیپ مل جاتا تھا. مجھے بالکل نہیں ملا. مجھے وہ طرح پھینک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سوئمنگ سیکھو اب پانی میں ڈالنے کے بعد. بٹ جوکس سائڈ, جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جرنی ہے آپ کی فرام لیا ٹو لمز, اور اوبیسلی بیچ میں آپ نے کچھ آبسٹیکلس کا ذکر کیا یا کی مومنٹس کا آپ نے ذکر کیا, بٹ اب آپ کا فیصلہ ہو گیا, آپ یہاں پہ آ گئی ہیں, آپ نے لاء ڈیسائڈ کر لیا, یو آر ان لاہور, یو آر ان لمز. سو اس کے بعد بھی ایک اوبیسلی ڈفرینٹ چیلنج تھا, رہنا, کرنا, سروائیو کرنا ٹو اسٹارٹ ود. تو ان کے متعلق وہ جو آپ جرنی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو ٹرانسفارمیشن تھی فرام اسٹوڈنٹ ان لیا ٹو اسٹوڈنٹ ایٹ لمز؟ آئی گیس بہت بڑی ٹرانسفارمیشن تھی وہ, جیسے آپ نے بات کی, وہ آپ کو کسی نے لا کے پھینک دیا اور کہا کہ آپ بس سوئمنگ کرنا سیکھو. تو میرے لیے وہ اسی طرح کا پوائنٹ تھا, کیونکہ جب میں لمز آئی تھی تب میرے پاس اراؤنڈ 8,000 یا 12,000 ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, میرے پاس ٹوٹل اتنے پیسے تھے. تو اب وہ 8-12 ہزار میں سیونگس کر کے, کچھ امی نے دیے, کچھ ادھر سے وہ لے کے آ گئی. اس کے آگے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ جس دن میرے یہ پیسے ختم ہوں گے تو میں گھر سے نہیں منگوا سکتی. میرے فادر 1 سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے, کچھ مہینے پہلے ریٹائر ہوئے تھے اس میں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اچھا لمز آ گئی ہوں ادھر سے, اب میں آگے آ کے وہاں پہ کیا کروں گی. تو وہ ایک جو بس پھینک دیا تھا کسی نے, تو اب تو تیرنا سیکھنا تھا. تو اسٹارٹ میں مین چیز وہی تھا کہ سروائیول سب سے پہلے چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ اچھا ہاں اب آپ کے پاس 1 مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں جس میں آپ اس پیسوں میں سروائیو کر سکتے ہیں, اس کے بعد کیا. تو وہ سب سے پہلے میں نے وہ کیا. اب ڈفرینٹ آپشنز دیکھے کہ اچھا اس جگہ انٹرنشپ کر لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, شاید کوئی آپشن کچھ مل جائے. تو ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیں. ٹیوشنز میں اسٹارٹ میں یہ ہوا کہ چلو اتنے پیسے مل گئے کہ آپ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں, کچھ کھانا آپ 2 ٹائم 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم تو ایٹ لیسٹ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ سارا ہوتا رہا, اور پھر اس میں ڈفرینٹ چیزیں تب ٹرائی کرتی رہی. اپنے فرسٹ سیمسٹر میں چلو یہ دوسرے مہینے میں مجھے ٹیوشنز مل گئیں, تو مجھے وہ ایک بیسک سروائیول والی ٹینشن ختم ہوئی. تو پھر میں ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتی رہی. کبھی کوئی بھی والنٹیئر اپرچونیٹی آ رہی ہے, کچھ آ رہا ہے, تو ایکسپلور کرتی رہی کہ اچھا مے بی شاید مجھے پتہ لگ جائے کہ میں کہاں پہ فٹ ہو رہی ہوں. پھر نیکسٹ سیمسٹر سے زیادہ مجھے اپرچونیٹیز ملنا شروع ہوئی, زیادہ ٹیوشنس کی آفرز آنا شروع ہو گئی. میں اردو میں تھوڑی اچھی تھی, تو وہ میرے لیے لکیلی اچھا ثابت ہوا. مجھے اس کے کافی کام کرنے کے اپرچونیٹیز مل گئیں. تو وہ ایک جو سروائیول والی جنگ تھی وہ میری آئی گیس سیکنڈ سیمسٹر میں آ کے اس طرح سے ختم ہو گئی کہ ناؤ آئی نیو کہ اچھا ہاں آپ پیسے کما سکتے ہیں, اتنا مشکل نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بٹ اٹس ناٹ کہ امپاسبل ہے. تو وہ ختم ہوا. تو وہ ایک جب فائنینشیل جو مین چیلنج تھا وہ ختم ہوا, تو اس کے بعد پھر میرے لیے ایک وہ بیلنس کریٹ کرنا بہت مشکل تھا کہ اب آپ لمز میں پڑھ رہے ہیں, لمز میں جتنے بھی بچے آ رہے ہیں ایوری ون از کمپیٹنٹ, اور آپ کا پھر وہ گریڈنگ سسٹم اور وہ ساری چیزیں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ. آپ اس طرح سے صرف اپنے بلبوتے پہ وہ نہیں کر سکتے, آپ کو ساری کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کا پارٹ بننا ہے. تو اب اس کو اپنے باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ سسٹین کرنا کہ ایک طرف آپ کما بھی رہے ہیں, آپ کو گھر کو بھی پیچھے سپورٹ کرنا ہے, آپ کو خود کو بھی سپورٹ کرنا ہے, دین آپ کو پڑھائی میں بھی اچھا رہنا ہے, دین آپ کے کچھ آگے کے پیشنز ہیں جو کہ آپ کو پرسو کرنے ہیں. میں تب ایک آرگنائزیشن رن کر رہی تھی, یوتھ پلیٹ فارم تھا فیوچر پاکستان ٹیم کے نام سے. تو میں اس کو بھی دیکھ رہی ہوں بیکاز دیٹ واز مائی پیشن پروجیکٹ. تو مجھے اپنا پیشن پروجیکٹ بھی کنٹینیو کرنا ہے, پھر مجھے اپنے کریئر کی طرف بھی فوکس کرنا ہے کہ اچھا مجھے لائر بننا ہے, تو مجھے اس چیز کو ٹائم دینا ہے, اینڈ دین وہ ساری چیزیں بھی کرنی ہیں. پھر ایک آپ جب لیا سے لاہور آ رہے ہیں, لمز میں وہ سارا کچھ چل رہا ہے, تو وہ ایک چیز یہ تھی کہ ایک بہت بڑا کلچرل شاک بھی تھا. تو وہ کلچرل شاک بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ اچھا ہاں ایک دم سے ہم نے کبھی کسی آئیڈیالوجی کا نام بھی نہیں سنا. آل دیز سوشلسٹ موومنٹس, کیپٹلزم کیا ہے, یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت نیو تھیں, اور میں جن لوگوں کے درمیان میں رہ رہی تھی وہ شاید بڑے ہی نہیں چیزوں کو سن کے ہوئے ہیں. تو وہ آپ کو اس جگہ پہ پھر اپنی اسپیس ڈھونڈنا کہ ہاں میں کہاں پہ فٹ آتی ہوں, میرے اب بلیفس کہاں ہیں, کیونکہ پہلے والے جو بلیفس تھے وہ تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں, مجھے اپنی نئی اسپیس ڈھونڈنی ہے. تو ایک وہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تھیں, تو بیلنس ڈھونڈنے میں ٹائم لگا کہ میں کہاں پہ لائی کرتی ہوں اس سارے اس میں. تو وہ آئی گیس ابھی تک بھی وہ سارا کچھ چل رہا ہے, بٹ اوور دا ایئرز آپ سیکھ جاتے ہیں ایک آہستہ آہستہ کر کے. وہ تیر رہے ہیں تو آپ کو کبھی نہ کبھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے کرنی ہے, یہ چیز ایسے کرنی ہے. تو آئی گیس یہ بہت زیادہ چیلنجز تھے, چل رہے ہیں, بٹ جب ایک دفعہ آپ کسی نے پھینک دیا دریا میں تو دین بچنا تو ہے, کیا کر سکتے ہیں. بٹ اس پہ اب جس طرح اب آج کل جو آپ کا ایک مین انیشیٹو خود کار, جس کے حوالے سے آپ جانی پہچانی جاتی ہیں, میرا بھی آپ سے تعارف اسی کے حوالے سے ہوا تھا, بٹ اس میں جس طرح بات کرتے ہو پاورٹی ختم کرنے کی بات کرو لیا میں,
बिफोर वी गो इनटू दैट, मैं एक आपका अगेन एक थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप पॉवर्टी को किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हो, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपना करूँ तो अच्छा, मैं कहता हूँ यार मैं अगर करूँ तो मैं इंटेलेक्ट को थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ थोड़ा बेहतर हो। इसी तरह पॉवर्टी फाइनेंशियल भी है, हमारी इंटेलेक्चुअल भी है, टू बी ऑनेस्ट, हमारी शायद अब अल्लाह माफ़ करे लेकिन मॉरल भी होती जा रही है, सोशल भी होती जा रही है। सो किस तरह आप डिफ़ाइन कर रहे हो, किस तरह आप लेते हो, क्या कॉन्सेप्ट लेते हो पॉवर्टी का? जनरली फॉर मी, जो पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ होपलेसनेस। अगर किसी जगह पे भी नाउमीदी है तो वो जगह बहुत गरीब है। और अगर मैं फिर अपने होम टाउन की बात करूँ तो वहाँ पे नाउमीदी प्लस आप चीज़ों को इम्पॉसिबल समझते हैं। तो पर्सनली आई बिलीव कि मैं आज से 5 साल पहले बहुत नाउमीद भी थी, शायद नाउमीद नहीं थी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे इम्पॉसिबल लगती थी उस सिचुएशन में रह के, क्योंकि मुझे चीज़ों का पता नहीं था। तो मेरे लिए पर्सनली पॉवर्टी इन्हीं 2 लफ्ज़ों से डिफ़ाइन होती है कि इम्पॉसिबिलिटी और होपलेसनेस। तो जो खुदकार का इनिशिएटिव है उसमें ऑब्वियसली मेन टारगेट मेरा ये है कि हम वहाँ पे लोगों को ये अवेयरनेस दें कि उनमें एक वो होपलेसनेस ख़त्म हो जाए, उन्हें एक जो टनल है उसके एंड पे लाइट नज़र आना शुरू हो जाए। बिकॉज उसके बाद की एफ़र्ट उनकी है, आप किसी को ज़बरदस्ती घसीट नहीं सकते हैं कि वो अपनी ये सर्कमस्टांसेस चेंज कर दे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये जॉब है आप इस जॉब को हर हाल में करें, बट आपको उन्हें सिर्फ दिखाना है कि हाँ ये जॉब भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो पर्सनली आई बिलीव कि पॉवर्टी ये है। बट अदर देन दैट फिर आप टेक्निकल टर्म्स में जाते हैं, इनिशिएटिव के उसमें जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको अब वहाँ पे आप किसी के सामने बैठ के ये नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे लिया से होपलेसनेस ख़त्म करनी है, बिकॉज उसको आप सो कॉल्ड उसका सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट वर्ड में मेजर नहीं कर सकते। तो आपको अपने डोनर्स को बताना है कि अच्छा दीज आर द KPIs, और इससे हम पॉवर्टी एलिवेट करना चाहते हैं। मैंने भी प्रपोजल भेजा तो मैंने वही कहा जी मैंने ये पॉवर्टी ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मुझे फंडिंग नहीं मिली तो लेकिन ऐसे ही होते हैं। तो अभी खुदकार के मतलब थोड़ा बताइएगा क्या ऑपरेशंस हैं और क्या प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे? सो खुदकार अगेन जो मेरा जनरली अगर हम यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ कोई डोनर्स इन्वेस्टर्स नहीं बैठे जिनको मैंने बताना है, बट जनरली अगर मैं खुद उस पर किसी दोस्तों से बात कर रही हूँ तो फॉर मी दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों की को एक्सपोजर दे रहे हैं, उनको एक वे दिखा रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बिकॉज अगर आप लिया में जाएं या फिर किसी भी इस तरह के पाकिस्तान के रूरल एरिया में जाएं जहाँ पे इन लिटरल टर्म्स फाइनेंशियल टर्म्स में पॉवर्टी ज़्यादा है, तो मेन रीज़न वहाँ पे ये थे लोगों को पता नहीं होता कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जब लाहौर आई थी मैंने जब ट्यूशन से मैंने 40,000 रुपये महीने के अपने दूसरे सेमेस्टर में कमाना शुरू कर दिए। और मुझे जब मेरे पेरेंट्स MBBS के लिए फोर्स करे थे तो उनके माइंड में ये था कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो अपना क्लिनिक खोल के कम से कम 20,000 तो कमा लेगी। तो वो दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी कि ये लोग मुझे 5 साल पढ़ने के बाद 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए बिठा रहे थे, एंड नाउ मैं पढ़ाई के साथ साथ 40,000 रुपये कमा रही हूँ। तो वो जो एक डिफरेंस था वो ये था कि मुझे चीज़ें पता नहीं थी। तो खुदकार में जो मेन चैलेंज जिस पे मैं काम करना चाह रही हूँ वो यही है कि हम एटलीस्ट लोगों को बताएं कि ये मौके मौजूद हैं, आप एंड देन उन पे है कि वो क्या करते हैं। बट फिर अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल हों तो उसमें अभी हम जो स्टार्ट ले रहे हैं जिन चीज़ों से हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है। कम्युनिटी सेंटर का मेन पर्पस भी यही है कि आप हमारे पास कम्युनिटी स्पेसेस नहीं है पाकिस्तान में। जब कम्युनिटी आपस में मिल नहीं रही, उन लोगों को एक दूसरे के मसाइल नहीं पता, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर नहीं कर रहे, तो आप कहाँ से उस कम्युनिटी की सक्सेस की बात कर सकते हैं। तो जो सेंटर है उसको बनाने का पर्पज़ ये है कि कम्युनिटी को एक स्पेस दी जाए, वो वहाँ पे इकट्ठे हों जिन भी एक्टिविटीज़ के लिए आपने उन्हें इकट्ठा करना है, जहाँ पे वो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकें और एक दूसरे की हेल्प करें कि एक दूसरे को उठाएँ, बजाय इसके कि अभी वो पीछे लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको एक वो सेफ़ स्पेस मिल जाए कम्युनिटी को, कि उन्हें पता हो कि हाँ हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, तभी हम इस सारे साइकिल से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सेंटर पे अभी हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें मेन ये है कि एक तो हम सिलाई सिखा रहे हैं। अगेन आई गेस इट्स अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स। तो हमें सिलाई सिखा रहे हैं। सिलाई सिखाने से ये होता है कि एटलीस्ट हमें कम्युनिटी तक एक्सेस मिल रही है, लोग आ रहे हैं सेंटर पे, वो एक दूसरे के साथ मिल के बैठ रहे हैं, उनको एक नई स्किल सीख रहे हैं। सिलाई सीखने के बाद फिर हम आगे उन्हें फर्दर बताते हैं कि अच्छा हाँ अब आप इससे इस तरह से अर्न कर सकते हैं। उसमें फिर कोई घर में बैठ के कपड़े सीना शुरू कर सकता है, कोई ऑनलाइन चीज़ें बेचना शुरू कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। फिर इसी तरह से दूसरी चीज़ हम यूथ के लिए कर रहे हैं वो है कि हम उन्हें डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं। अब उन्हें हम नहीं सिखा रहे, हमने कोई कोर्सेज़ डिज़ाइन नहीं किए बिकॉज कोर्सेज़ बहुत पड़े हैं ऑनलाइन। हम सिर्फ उन्हें अगेन एक्सेस दे रहे हैं रिसोर्सेज के। हम उन्हें बता रहे हैं कि ये देखो ये कोर्सेज़ हैं, तुम्हारा दिल कर रहा है तुम डिजिटल स्किल से सीखो, तुम डिजिटल स्किल से सीख लो, तुम्हारा दिल कर रहा है तुम इनेबलर से सीखो, तुम इनेबलर से सीख लो। ये है कंप्यूटर, ये है इंटरनेट, लो इनको यूज़ करो, सारे इकट्ठे बैठो एंड फाइंड ए सोल्यूशन।
انٹرسٹنگ. اچھا, مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ وہاں پہ آپ کو انسٹرکٹر یا کوئی مینٹور ٹائپ لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. سیلف لرننگ کی طرف آپ بیسکلی پش کر رہے ہو. ہاں, ہم بیسکلی انہیں ایک ایکسیس دے رہے ہیں بیکاز ہمارے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے ٹرینرز لے کے جائیں, وہ انہیں سکھائیں, بیکاز اگین دیٹ از ویری کاسٹلی, اور اتنے کوئی ہم پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے ابھی. بٹ جب اتنی چیزیں فری پڑی ہیں اور ہم جو چیز کر سکتے ہیں, جو ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں, میں نے بھی وہ ساری چیزیں آن لائن سیکھی ہیں. بٹ میں آن لائن سیکھنے کے قابل اس لیے ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ایکسیس تھی. اب وہاں پہ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ہم انہیں وہ چیز دے رہے ہیں, اینڈ دین اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس میں پھر درمیان میں ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ 6 مہینے کا آپ کا کورس ہے تو آپ اس کو اس طرح سے پلان کر لیں. بٹ اس سے زیادہ ہم کسی کو بھی زبردستی گھسیٹ کے اس چیز سے نہیں نکال سکتے. تو ڈیجیٹل اسکلز میں ہم یہ کر رہے ہیں. پھر اس میں ہم اب ان کا ایک مینٹور نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہیں. فردر ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں لاہور لے آئیں, یہاں پہ انہیں ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. بٹ اگین دا مین جو فلاسفی اس کے پیچھے ہے کہ ہم انہیں لائٹ دکھا رہے ہیں کہ دیر آر تھنگز جو آپ کو لیا میں نہیں نظر آ رہی. دنیا میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہونے کو ہو سکتا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو امیجن اینڈ the whole world is there for you. اور آخری چیز جو ہم کر رہے ہیں دیٹ از لائبریری. ہم نے سینٹر پہ بنائی بھی ہے. اینڈ لائبریری کو بنانے کا پرپز اگین وہی تھا کہ وہاں پہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ نے ایک بک ریڈنگ سیشن کرا دیا تو بچے اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, پڑھائی سے ہٹ کے ان کو اسپیس مل رہی ہے. پھر آپ کو اگر لائبریری کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کے باہر جو جگہ ہے وہاں پہ ڈفرینٹ اسکریننگ, مووی اسکریننگ کرا لیتے ہیں, تو اس سے وائڈر کمیونٹی تک آپ کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ابھی ہم انیشیل اس میں جو سینٹر کے آپریشنل وہ ہیں تو یہ کر رہے ہیں, اور اس سے وی آر ہوپنگ کہ ہم ہوپلیسنس اور جو امپاسبل چیزیں ہمیں لگتی ہیں اس والی تھاٹ سے لڑ سکیں. نہیں, انشاء اللہ, گاڈ ولنگ, وائی ناٹ. ہم دونوں ابھی سے پہلے ہی بات کر رہے تھے, ہم دونوں نمبرز والے تو لوگ ہیں نہیں. تو اگر میں امپیکٹ کی آپ سے بات کروں تو رسپانس کیسا رہا ہے جنرلی؟ آپ نے کیا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا؟ اوبیسلی جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے دن تو 100 بندہ نہیں ہوگا, بٹ اوبیسلی اب آپ کے پاس, آپ نے ذکر کیا 8000 آپ کر چکے ہیں ٹریننگ, تو جنرلی رسپانس کیسا رہا ہے؟ کیا وہاں پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو ایٹ کا کمیونٹی لیول؟ کمیونٹی لیول میں یہ ہوا ہے کہ ابھی تک ہم نے, اس سے پہلے ہم نے جو کرتے تھے ہم اسکولز وغیرہ میں جا کے بچوں کو ٹرین کرتے تھے, بٹ اکیلے بچوں کو ٹرین کرنے, انہیں ایجوکیٹ کرنے سے کوئی آپ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کے پیرنٹس بھی انوالو نہیں ہیں, بیکاز دے آر دا مین اسٹیک ہولڈرز گھر میں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اب جب جیسے سلائی کی عورتیں آ رہی ہیں نا, 12 عورتیں اگر ہمارے پاس سلائی سیکھ رہی ہیں تو وہ 12 فیملیز ہیں. پھر وہ ان 12 فیملیز میں ایک تو وہ سب کو پتہ لگ رہا ہے اچھا یہ 12 عورتیں یہ یہاں پہ سلائی سیکھ رہی ہیں, ان کو اتنے اس کے پھر اسٹائپنڈ مل رہا ہے, پھر یہ اپنی چیزیں بناتی ہیں, سیل کرتی ہیں, اس سے یہ اتنے پیسے لے کے آتی ہیں گھر, وہ اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن اچھے اسکول میں انرول کرا رہی ہیں. پھر اس سے وہی کیا ہوتا ہے, ریپل افیکٹ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ اب ان 12 عورتوں کی فیملیز میں جتنی عورتیں ہیں وہ ان کو دیکھ رہی ہیں, وہ اپنی لائف کا چارج لے رہی ہیں. دے کین سے کہ اچھا ہاں ہم بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں, وہ میں بھی کہیں اور کچھ کر رہی ہوں. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جب ڈیجیٹل لٹریسی میں بچے آتے ہیں, کل تک جو بچے جن کو ابھی میں کہتی ہوں کمپیوٹر یوز کرنا نہیں آتا تھا, تو ان کو ہم نے وہ بیسک کورسز سے اسٹارٹ کیا کہ ان کو یہ بھی بتایا کہ اچھا ہارڈ ڈسک یہ ہوتی ہے, ونڈو یہ ہوتی ہے, CD یہ ہوتی ہے, وہ والے سارے کورسز کرائے. اب وہ بچے کوڈنگ سیکھ رہے ہیں. کل تک ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم لیا میں بیٹھ کے آن لائن کوڈنگ سیکھیں گے. تو مے بی ابھی ہمیں فائنینشیل گینز ان کی فیملیز میں اتنے اپیرنٹ نظر نہیں آ رہے, بیکاز آئی گیس دیٹس اے لانگ پروسیس. ایک دن میں آپ فائنینشیل پاورٹی نہیں ختم کر سکتے کہ ایک دن میں وہ 20,000 سے 50,000 کمانا نہیں شروع کر دیں گے. بٹ جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کمیونٹی میں جنرلی جو بات ہوتی ہے, تو اب ہمیں ایک تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اچھا ہاں لوگوں کو اب پتہ ہے کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ ہمارے پاس نہیں بھی آتے, ہمارے سے نہیں بھی سیکھتے, وہ گھر بیٹھ کے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو تھوڑی سی ایک اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں تھنگز آر پاسبل, یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. بالکل, آئی تھنک وہ آپ نے اس کو پرفیکٹلی آلریڈی ڈیفائن کیا کہ ان کو اب لائٹ نظر آ رہی ہے ایٹ دا اینڈ آف ٹنل, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ میٹرس, کیونکہ دیٹس واٹ کیپس یو گوئنگ. کہ اچھا اس طرح وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں صحرا میں آپ جا رہے ہو تو آپ کو معراج نظر آتی ہے, تو آپ اسی میں چلتے رہتے ہو کہ اچھا شاید وہ بس وہاں پہ پانی ہے, بٹ ونڈرفل ورک. تو اس پہ اب آگے کیا پلانس ہیں آپ کے خودکار کے اسپیسیفکلی حوالے سے؟ کیا آپ آگے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ وہ لوگ جو اب ایک سرٹن لیول پہ آپ ان کو لے آئے ہیں, ان کے لیے واٹس نیکسٹ, اس میں بھی آپ ایڈ کریں گے ان کی؟ بالکل. ابھی جیسے ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کا پروگرام اسٹارٹ کیا تھا, اس میں ہم نے اسٹارٹ بیسک کورسز سے کیا کہ اچھا انہیں پتہ لگ جائے گا کمپیوٹر ہوتا کیا ہے, انٹرنیٹ پہ کس طرح سے براؤزنگ کرنی ہے, وہ ساری چیزیں. اس سے ہم پھر تھوڑا سا ایڈوانس لے کے گئے کہ وہ ڈفرینٹ اسکلز انہوں نے سیکھی اپنے پیشن کے اکارڈنگ, کہ انہیں جس چیز کا شوق تھا, جس جگہ سے انہیں بہتر لگی, تو انہوں نے وہ کورسز چوز کر لیے. پھر وہ اب کچھ بچے کوڈنگ کر رہے ہیں. تو اب ڈیجیٹل لٹریسی میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از کہ آپ کو فیلڈ کا پراپر ایکسپوجر ہو. آپ جب تک لیا سے نہیں نکلتے ہیں
کیونکہ آن لائن ان کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے. ابھی کسی کا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, کسی کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ فائبر پہ جا کے فری لانسرز نہیں بن سکتے. پورے پاکستان میں جتنے بھی فری لانسرز ہیں ٹھیک ہے, گڈ فار دیم, بٹ ہر کمیونٹی کی اپنی نیڈز ہیں, ہر کمیونٹی کے اپنے بیریئرز ہیں. تو آئی گیس فائبر تک جانے کے لیے ان کے بہت زیادہ بیریئرز ہیں. تو بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اب ان کے لیے ایک مینٹور نیٹ ورک بلڈ کر رہے ہیں, جس میں ہم کچھ بچوں کو ہر 6 مہینے بعد پورے فل اسکالرشپ پہ لاہور لے کے آئیں گے. لاہور میں وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ہم کچھ اور آرگنائزیشنس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے وہ کام کر سکتے ہیں. وہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ دیکھیں گے, اگین انہیں وہ لائٹ تھوڑی زیادہ کلیئر نظر آنا شروع ہوگی, اینڈ دین دے کین گو ان ٹو ڈفرنٹ فیلڈس. یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں ہم انہیں ایڈ کر رہے ہیں. بٹ جو مین پلان ہے دیٹ از ہم نے 2030 تک کا ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ اچھا 2030 تک یہ 5 چیزیں ہیں جس میں ہمیں کام کرنا ہے. اس میں ایگریکلچر کی سائڈ بھی آ جاتی ہے, اس میں یہ ڈیجیٹل لٹریسی والی چیز بھی آ جاتی ہے, اس میں لٹریچر والی سائڈ بھی ہے, اس میں یہ جو اسکلز ہیں اسٹچنگ وغیرہ کی ہو گئیں وہ بھی ہیں, اینڈ دین اس میں انٹرپرینورس کی ٹریننگ بھی ہے. تو یہ 5 ڈومینس ہیں جن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا ان 10 سالوں میں ٹچ کرنا ہے. تو اس میں وی وانٹ کہ ہم جو لیا ہے اس میں ڈفرینٹ, ابھی تو ہم ایک محلے کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سینٹرز کے تھرو یا چھوٹے چھوٹے گھر کے ایک کمرے کے تھرو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دے کین فردر اوپن دی اسمال سینٹرز اپنی اپنی اسپیسیز میں. تو ہم ایٹ لیسٹ 10 سال کے اندر لیا کے ایک ایک محلے میں پہنچیں, اور ہر محلے میں ہم ایک تھوڑا سا وہ لائٹ پہنچائیں کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اوکے دی تھنگز آر پاسبل. تو وہ 10 سال کے اندر ہم ان 5 ڈومینس میں ان ساروں کی جو نالج ہے اس کو ایکسیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم پھر لنک کر رہے ہیں اپنی پاورٹی ایلیویشن سے کہ اوبویسلی اٹس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2030 تک لیا میں ہر کسی کے گھر میں کھانا ہوگا, ہر کسی کے گھر میں اچھی ایجوکیشن ہوگی, ہیلتھ ہوگی. اگین پاورٹی کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, تو آپ ساری ایک دم سے پوری کمیونٹی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینے کا کمانا نہیں شروع ہو جائے گی, بٹ 2030 تک ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم کما سکتے ہیں. اینڈ دین ان میں سے بہت لوگ ہوں گے جو کہ کمیونٹی کو بہت لیول تک چینج کر سکتے ہیں. اگر میں ایک اس میں نکل کے ایک سینٹر لیا میں کھول سکتی ہوں تو میرے جیسے 100 اور بچے ہوں گے جو کرنا چاہتے ہوں گے بٹ ان کو ایک وے نہیں سمجھ آ رہا. تو وہ 2030 تک ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ان 5 ڈومینس میں لیا کے ہر کونے میں جا کے تھوڑا تھوڑا کام کریں, اینڈ دین اس کو فردر لے کے جانا. اٹس اپ ٹو دا کمیونٹی, اٹس اپ ٹو دا پیپل. آئی تھنک صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ ایک پوائنٹ تک ہی آپ کسی کو گائیڈ پش اور کر سکتے ہو. ان دی اینڈ یہ بات بھی اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ اٹ کمز ڈاؤن ٹو دیم ایز ویل, کہ آپ ان کو اپرچونیٹی دیں, ان کو اویئرنیس دیں, بٹ ہارڈ ورک آپ ان کے بہاف پہ نہیں کر سکتی, پیشن آپ ان کے بہاف پہ نہیں لے کے آ سکتی. بٹ اٹس گڈ کہ ہم اپنا بھی ہم بات کریں. آج سے 10 سال پہلے لاہور میں بھی ڈفرینٹ تھے, ہمارے مینٹور اور تھے, ہمارے جو اگلی جنریشن آ رہی ہے فار آل دا ریزنس, ٹیکنالوجی کورسز بات کر رہے تھے وہ بھی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ جس طرح بات کر رہے تھے پیشن کیا بات کر رہے تھے, اور بچوں تو ون آف یور اون پیشن جس پہ آپ کا تعارف ہوا وہ یہ ہے کہ بائکنگ کا آپ کو شوق ہے. ناؤ دیٹ از سم تھنگ جو کہ ابھی آئی وانٹ سے بہت زیادہ ایکسیپٹیڈ ہے ان پاکستان. آہستہ آہستہ میں نظر آ رہی ہیں, لاہور میں نکلتے میں نظر آتے, خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح ایکسیپٹنس آ رہی ہے, بٹ اوبیسلی لاٹ آف چیلنجز اور پرابلمس. تو کب آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے, اور اس میں کی چیلنجز سب سے بڑھ کے وہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, فیملی وغیرہ, تو اس کے حوالے سے کیسا رہا ہے آپ کا ابھی تک کا ایکسپیرینس؟ بائکنگ کا مجھے کافی ٹائم سے شوق تھا, بیکاز مجھے ٹریول کا بہت زیادہ شوق ہے, اور ٹریول میں سولو ٹریول کا مجھے زیادہ شوق ہے. تو سولو ٹریول پریفر میں کرتی ہوں کہ میں بائک پہ کروں اور میں ڈفرینٹ سٹیز گھوموں, اور میں اپنی بائک پہ گھوم بھی چکی ہوں. تو مجھے اراؤنڈ کوئی میں میٹرک میں تھی تب میرا بھائیوں کو دیکھ کے اور سارے چلا رہے ہیں تو میرا دل کرتا تھا, بیکاز آئی فیل فری بائک پہ رائڈ کر کے. تو مجھے ہوتا تھا کہ اچھا میں بھی بائک چلاؤں گی, میں بھی باہر نکل رہی ہوں, بہت ایک انڈیپینڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں نے میٹرک میں تھی, بھائی سے جنرلی میں پوچھ رہی تھی کہ اچھا اس کو نا اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں. اسے نہیں پتا تھا کہ میں کرنا شروع کر دوں گی, تو میں اس سے صرف نا پوچھ رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو میں گھر کے صحن میں تھی, وہ اتنا بڑا نہیں تھا. میں نے وہ اسٹارٹ کی, میں نے وہ گیئر بھی لگا دیا, اور وہ بائک میں نے جا کے نا دیوار میں سامنے مار دی. شکر سے 7 چارپائی پڑی تھی, میں نے تو ادھر جمپ کر دیا, مجھے کچھ چوٹ نہیں لگی, بٹ وہ بائک دیوار میں لگی, اس کا ٹائر وغیرہ ٹیڑھا ہوا, وہ سارا مسئلہ ہوا. اس ٹائم پہ تو میں بھی بہت ڈر گئی کہ وہ اچھا ابھی ابو اٹھیں گے, ابو نے اٹھ کے صحیح ٹھکائی لگانی ہے کہ یہ کیا میری بائک کا حشر کر دیا اور چلائی کیوں تھی. تو میں بڑا ڈر کے بیٹھی ہوں. میرا جو اس ٹائم پہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا دوسرے نمبر پہ جو ہے, تو وہ کافی میرے سے کافی چھوٹا ہے. تو اب ابو اٹھے, ابو کو سارے ہم گھر میں ڈر رہے ہیں. ہم نے بولا کہ نور نے چلائی تھی. تو وہ تو چھوٹا ہے, ابو کہتے ہیں مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے, اتنا چھوٹا بچہ کہاں سے بائک ہینڈل کر کے اسے اسٹارٹ کر کے اور وہ گیئر لگا رہا ہے.
تو پھر انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے وردہ نے چلائی ہے. تو پہلے میں بڑا ڈری, پھر ابو نے کہا اگر سیکھنی ہے تو مجھے بتا دیتی, میں تمہیں جا کے سکھاتا, یہ خود ایسی حرکتیں کیا کرنے کی ضرورت تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے سکھائیے گا. پھر وہ بس ڈیلے ہوتا رہا, اچھا کل جاؤں گی میری طرف سے روز ڈیلے. ابو روز صبح اٹھا رہے ہیں ویکینڈ پہ کہ نہیں آج تو مجھے نا ریسٹ کرنا ہے, میری اسکول کی روٹین بہت ہیکٹک ہے. پھر ایک دن ابو زبردستی مجھے نے کہا آج سیکھنا ہے تو سیکھ لو, نہیں تو میں آئندہ دوبارہ نہیں سکھاؤں گا. تو یونیورسٹی آنے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک دن جا کے سکھا دی. پھر میں کچھ عرصہ لیا میں چلاتی رہی اور مجھے بائک چلانی آ گئی. پھر میں ادھر آ گئی. تو آئی گیس اسٹارٹ میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا. اب آئی تھنک مجھے بھی روڈ پہ بہت زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں جو کہ بائک چلا رہی ہوتی ہیں. تو اگین دیٹس آئی گیس صرف بائک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جنرلی بھی آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیئرنگ فیس کرنا پڑتی ہے, سارا کچھ وہ چلتا رہتا ہے. پاکستان میں آپ ابھی تک اس کو ٹیکل کرنے کا ہمیں نہیں پتہ کیا طریقہ ہے, تو وہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے نا, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. صحیح بات ہے. تو وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, بٹ ایونچولی آئی گیس آپ سیکھ جاتے ہو کہ اسے ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ کو کس طرح سے سیف رہنا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پہ نہیں جانا. تو بٹ جنرلی ایکسیپٹنس آئی ہے, میری فیملی میں آئی ہے. میرے ریلیٹیوز جن کو اسٹارٹ میں پسند نہیں تھا, اب وہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کتنے بینیفٹس ہیں. آپ کی ایک موبلٹی کا جو بہت بڑا ایشو حل ہو جاتا ہے. تو وہ چیز آئی گیس چینج ہوئی ہے. ادر دین دیٹ ٹریول کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, اینڈ دین اگین دیٹس مائی پیشن, ولاگنگ اور جو سولو ٹریول. تو وہ میں ڈفرینٹ سٹیز میں ابھی گئی تھی بائک پہ, ایبٹ آباد بھی گئی تھی, ننکانہ گئی, اور اس طرح سے لاہور میں بھی ڈفرینٹ ایریاز جب بھی مجھے ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں. تو فردر اس پہ جس طرح سے ٹائم آن اینڈ آف ملتا رہتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہیں نہ کہیں بائک ٹرپ کر کے آؤں. چلیے بیفور وی ریپ اپ, لاسٹ کویشچن یہی ہوگا, وہ بڑا ٹپیکل کویشچن ہے بٹ وہ ایک ہوتا ہے قوم کے نام اہم پیغام. سو سم تھنگ دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, سم تھنگ جو آپ کے خیال میں وی شوڈ ٹاک مور اباؤٹ. سو اینی پارٹنگ ورڈز آف وزڈم اور ایکسپیرینس آف لرننگ, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر. سو جنرلی آئی گیس میں ہر انٹرویو جہاں بھی کوئی اس طرح سے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ادھر جا کے ایک ہی بات بول کے آتی ہوں. اینڈ اگین ہم جو سینٹر کو اسٹارٹ کرنے کی وہ ساری جو فلاسفی ہے وہ بھی ساری اسی پہ بیسڈ ہے, بیکاز ٹو می دس از دا سولوشن ٹو ایوری تھنگ. وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی بچے خواب دیکھتے ہیں, کچھ بھی سوچتے ہیں, تو ہم فوراً ان کا دبا دیتے ہیں کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے, یہ چیز ایسے نہیں ہو سکتی. تو تھنکنگ بیک میں بھی 5 سال پہلے دیکھوں جو چیزیں میں سوچ رہی تھی اور جو ابھی میں کر رہی ہوں. میری ایک ڈائری میٹرک میں یا پھر آئی گیس اس سے پہلے کی ہے, تو اس میں نے ایک دفعہ نا ایک اسٹوری لکھی تھی. اب میں نے وہ لکھی تو اسٹوری میں تھی, بٹ دوز ور مائی ڈریمس کہ مجھے زندگی میں یہ چیزیں کرنی ہیں. بٹ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں لکھوں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے. کسی نے پڑھ لیا تو انہوں نے کہنا پاگل ہو تم سوچ کیسے سکتے کہ تم یہ چیزیں کر سکتی ہو. تو وہ میں نے اسٹوری کی فارم میں لکھی کہ اچھا مجھے ایک آرگنائزیشن بنانی ہے, وہ ایجوکیشن پہ کام کرے گی اور مجھے بائک پہ ٹریول کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو میں نے ایک اسٹوری میں لکھی کہ ایک لڑکی ہے وہ یہ چیزیں کر رہی ہے. سو اب میرے لیے وہ خواب دیکھنا ایک بہت بڑا ڈر تھا, کیونکہ وہ ایک لگتا تھا کہ امپاسبل ہے. تو جنرلی پیغام یہی دوں گی کہ آج جو چیزیں آپ سوچ رہے ہیں آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ نہیں یہ بہت امپاسبل ہے, نہیں ہے. آپ کو وہ امپاسبل صرف اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ اس کی کوئی وہ ایک ٹنل کے اینڈ پہ لائٹ نہیں ڈھونڈ پا رہے. تو بس آپ اس لائٹ کو ڈھونڈتے رہیں اور اپنے خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں لگا دیں کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکوں گی, تو میں سوچتی ہی نہیں ہوں کہ ایسا ہو. بیکاز اس دنیا میں کچھ بھی پاسبل ہے. اگر میں 5 سال کے اندر یہاں پہ آج بیٹھ سکتی ہوں, جن سرکمسٹانسز سے میں نکل کے, اگر میں سوچتی ہوں کہ میں نکل کے وہاں 5 سال کے اندر یہاں پہ آ سکتی ہوں, تو آئی گیس دنیا میں کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ لائٹ اینڈ ڈونٹ ایور اسٹاپ ڈریمنگ, بیکاز جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں دیٹ از پاسبل ان دس ورلڈ. آئی تھنک اس سے بہتر جو ہے وہ پارٹنگ ورڈز نہیں ہو سکتے. سو اسی موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ ونس اگین تھینک یو, آپ آئیں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنے ایکسپیرینس میں شیئر کیے اور لوگوں سے اپنے انیشیٹو کا تعارف بھی کروایا. ان کے تمام جو لنکس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں نظر آ جائیں گے, وہاں پہ جا کے آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی آئیڈیاز یو وانٹ ٹو کولیبریٹ, اف یو وانٹ ٹو فنڈ دیم اور اس کے ساتھ اسسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا, کیونکہ دیٹ میٹرز اے لاٹ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو نو کہ ہماری فیوچر میں کیا ایپیسوڈز آ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.